अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज का ये हमारा स्पेशल शो है जिसके अंदर हम कुछ मुख्तलिफ हवालों से बात करेंगे, क्योंकि जो टॉक शोज़ हम भी कर रहे होते हैं और बाकी हमारे कॉलीग्स भी कर रहे होते हैं आए रोज़, उसमें हम कवर कर रहे होते हैं बेसिकली सियासत को, आला ओहदों के ऊपर जो बैठी हुई बड़ी बड़ी शख्सियात हैं उनकी बातें हो रही होती हैं, उनके बयानात को कोट करके एक एक घंटा उसके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर जहाँ वफाकी दारुल हुकूमत से बैठ कर हम ये प्रोग्राम भी करते हैं और मामलात को देखते हैं, तो यहाँ पर हमें जो सियासत है वो इन्हीं आला जो शख्सियात हैं, मशहूर मारूफ शख्सियात हैं, इनकी गिरद घूमती हुई नज़र आती है। किसी की अना की बात होती है, कहीं पर अपने साथ हुई नाइंसाफ़ियों का बदला लेने की, अजाला करने की बात हो रही होती है। फिर कहीं पर हम देखते हैं कि जो मज़लूम आज बने हुए हैं वो मुस्तकबिल में इक़्तिदार में आकर सबसे इंतकाम लेने की धमकियाँ भी दे रहे होते हैं। ये सारी मामलात हैं पावर पॉलिटिक्स के। दूसरी तरफ हमारे जो इसके अलावा जो इदारे हैं वो भी इस वक्त जब हम आज बात कर रहे हैं वो मुल्की तारीख़ की सबसे बड़ी तकसीम का शिकार हैं। जो डिफरेंट इदारे हैं, हम सिर्फ एक की बात नहीं करते, लेकिन एक ओवरऑल भी बात की जाए, कहीं पे कोई कंसेंसस नज़र नहीं आता, कोई स्ट्रांगली कोई इदारा खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो अवाम है वो तीसरी तरफ हैं, जो कि बड़ी बेबसी की तस्वीर बने हुए सारी चीज़ों को देख रहे हैं। हम देखते हैं कि जो आजकल जो एक सफ़ेद पोश तबका भी है, उनके जो हालात व वाक़यात हैं वो बयान करने के काबिल नहीं है। इस तरह के अफराद जो बड़ा अपने हालात के ऊपर एक पर्दा डाल के रखते थे, आजकल आटे की लाइनों में हमें खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और जो अवाम है उनका जो हुक्मरानों के तौर तरीके हैं और एक ओवरऑल जो मौजूदा जो निज़ाम है उसके ऊपर से एतमाद इस तरीके से हमें उठता हुआ नज़र आता है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं जो सर्वेज़ होते हैं, उसमें एक एग्जाम्पल है गैलप सर्वे की, तो उसमें अवाम की अक्सरियत ने जो तमाम मौजूदा सियासी जमातें हैं उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया और कहा कि एक नई सियासी जमात की पाकिस्तान में ज़रूरत है। कहीं पर अनफॉर्चुनेटली इस जमहूरी निज़ाम के होते हुए जहाँ दुनिया इस नतीजे पर पहुँच चुकी है कि जमहूरियत ही एक ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर तमाम जो अवाम होते हैं किसी भी मुल्क के, और बिलखुसूस नौजवान, ह्यूमन राइट्स, हर हवालों से एक बेहतर निज़ाम होता है। लेकिन हमारे यहाँ नौजवान हमें मुख्तलिफ निज़ाम के हवाले से बहस करते हुए भी दिखाई देते हैं और उनका कसूर नहीं है, बेबसी बहुत ज़्यादा है। इसका एक आलम यह भी है कि एक रिकॉर्ड तादाद में नौजवान पाकिस्तान से बैरून मुमालिक में रवाना हो चुके हैं। पिछले अगर सिर्फ एक साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी तादाद में स्किल्ड लेबर कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, जिसको ब्रेन ड्रेन का लफ्ज़ इस्तेमाल उसके लिए किया जाता है। तो आज हम हर हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे कि मुल्क सियासी, मुआशी और समाजी एतबार से इस वक्त कहाँ पर खड़ा हुआ है, और बिलखुसूस जो हमारे जो नौजवान तबका है उसकी कोई एक सियासी क़यादत सामने क्यों नहीं आती, एक नौजवानों को कोई उम्मीद किसी तरीके से क्यों नहीं दी जाती। हर हवाले से इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जिन ख़ास मेहमानों को मैंने आज दावत दी है वो इन इशूज़ के ऊपर फ़िक्र रखते हैं, गहरी नज़र रखते हैं और एक तशवीश का इजहार भी साल से करते आ रहे हैं और इस निज़ाम के हवाले से प्रिडिक्ट भी करते आ रहे हैं कि ये यहाँ पर हालात पहुँच सकते हैं जहाँ पर आज अनफॉर्चुनेटली हम खड़े हुए हैं। मेरे साथ जो तीनों मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में हारिस खलीक साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, मारूफ ऑथर और शायर हैं। जिब्रान नासिर साहब हमारे साथ है, माहिर कानून और समाजी कारकुन। अम्मार अली जान साहब को भी हमने दावत दी है, आप बानी हैं, बानी सदर हैं हुकूक़ खल्क़ पार्टी के और मारूफ समाजी कारकुन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। हारिस साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि मसाइल बहुत गंभीर है। हम ज़ाती तौर पे भी बिल्कुल पावर पॉलिटिक्स और बहुत बुनियादी लेवल्स के ऊपर कवर कर रहे होते हैं मामलात को यहाँ पर सेंटर में बैठ के, लेकिन क्या ये जो अवाम है पाकिस्तान के आज जहाँ से आप देख रहे हैं उनको देख, क्योंकि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जहाँ पर आज हम खड़े हैं तारीख़ी तौर पर इस किस्म के हालात हमने इतने ओपनली नहीं देखे, और दूसरा जिन मामलात के ऊपर तवज्जो है सबकी मुक़्तदर हलकों की तमाम, जिसमें सियासत भी आती है, दीगर इदारे भी आते हैं, क्या वो अवाम के मसाइल के करीब तर भी है कहीं से? बहुत शुक्रिया आपका अब्सा। ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम है कि आपने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है, चूँकि जैसे आप ख़ुद अपने इंट्रोडक्शन में कह रही थी कि सारी हमारी गुफ्तगू चंद अफराद के गिर्द घूमती है और ये बहुत ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है। जहाँ तक इस बहरान की शिद्दत का ताल्लुक है तो बहरान तो पाकिस्तान में अज़ल से मौजूद रहे हैं, अब लेकिन ज़राए अबलाग़ की वजह से और जो समाजी राब्ताकारी की जो वेबसाइट्स हैं उनकी वजह से या जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी वजह से सोशल मीडिया के हैजान ज़्यादा आपको नज़र आता है। ये और बैक वक्त तमाम इदारों में, यानी जितने भी आपकी सर्विसेज हैं और जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें बैक वक्त एक इंतशार का और एक बहरान का पैदा होना ये शायद इस तरह से पहले नहीं हुआ, और इसलिए कि इस वक्त एक ट्रांजिशन है और वो ट्रांजिशन जो आपका जो तयशुदा बहुत से आपके नज़रियात थे और ख़दोखाल थे मईशत के, और जिन बुनियादों पर आपने वफाक को
پاکستان کے میں جمہوریت کو اور معیشت کو استوار کیا ہوا تھا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو معیشت کے خدوخال وہ سب ٹوٹ رہا ہے، وہ سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور اگر آپ اسے عوام کی نظر سے دیکھیں، انسانی حقوق، معاشی حقوق، محنت کشوں کے حقوق کے عدسے سے اسے دیکھیں تو یہ نظام کام نہیں کر رہا اور یہ ٹوٹ پھوٹ کا ہم شکار ہیں، اور وہی آپ کو منعکس ہوتا ہوا نظر آتا ہے پاور کوریڈورز میں. اور ظاہر ہے کہ ان جو لوگ اس وقت جو یہ پاور پالیٹکس کر رہے ہیں ان کا، اور پاور پالیٹکس معذرت کے ساتھ صرف سیاسی جماعتیں نہیں کر رہی ہیں، سیاسی جماعتیں تو یعنی ان کی تو تشکیل ہی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ پاور میں آ سکیں، وہ پاور ہی کے لیے ہوتی ہیں. لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے جو کلونیل انسٹیٹیوشنز ہمیں ورثے میں ملے ہیں، یعنی جوڈیشری، ملٹری، بیوروکریسی، یہ سب بھی پاکستان کی سیاست میں کسی نہ کسی طرح سے شامل رہے ہیں، اور وہ آپ کو آج بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اگر ایک ادارہ یہ کہتا ہے یا آرمڈ فورسز آپ کی کہتی ہیں کہ ہم اب سیاست میں دخیل نہیں ہوں گے، تو آپ کی عدالتیں سیاست میں اس سے کہیں زیادہ دخیل ہو جاتی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام مسائل ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان سے نکلا جا سکتا ہے اگر اس متبادل کی طرف ہم بڑھیں جو عوام دوست ہو، جس میں معیشت جو ہے وہ بالکل نیو لبرل سرمایہ دارانہ انداز میں جس طرح سے منظم ہوئی ہے پاکستان میں، اسے بدلا جائے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. میں اس کے اوپر چاہوں گی اگلے حصے میں ہم تفصیلی طور پہ میں آپ لوگوں کے اس کے اوپر کچھ اہم پوائنٹس ہمارے پروگرام کے توسط سے سامنے جا سکیں کہ کچھ بنیادی طور پہ حل کس طرح نکالا جا سکتا ہے. ایک آئیڈیل صورتحال میں تو یقینی طور پہ ہم نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزوں پہ یقینی طور پہ. عمار، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، جیسا حارث صاحب بات کر رہے ہیں، آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس کو آپ ایک انسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں کک ہو رہی تھیں بہت عرصے سے، جن کی نشاندہی کی جا رہی تھی ہر طرف سے، وہ اب اپنے نتیجے کے اوپر پہنچ چکی ہیں، یا پھر وہی اختلافات ہیں جو ہمیشہ سے موجود تھے لیکن آج ذرائع ابلاغ کے ذریعے، یا پھر اب کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی تو بہت پیچھے رہ گیا ہے، سوشل میڈیا پہ ہر طرح کا تبصرہ ہو جاتا ہے اور ہر طرح کی بات بھی کر دی جاتی ہے، تو اس کے توسط سے عوام کے زبان زدے عام ہو چکے ہیں معاملات. کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ان حالات کو جہاں ہم کھڑے ہیں؟ ابھی جو ایک بحران کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو کوئی کرائے پہ اس وقت رکھنا نہیں چاہ رہا، کوئی لڑائی جھگڑا بھی ارد گرد نہیں ہو رہا، اور ڈالرز جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں نہیں آ رہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو ہماری اشرافیہ، جو بائی دا وے ڈاکٹر حفیظ پاشا نے پچھلے دنوں رپورٹ میں لکھا تھا کہ سالانہ 17.4 بلین ڈالر یعنی کہ 2700 ارب روپے امارات سالانہ کی لے رہی ہے. تو یہ غریب ملک نہیں ہے، یہ فلاحی ریاست ہے امیروں کی، سوشلزم فار دا رچ. تو اس ریاست نے فیصلہ کیا کہ اب جو بوجھ ہے، جو قرضے واپس کرنے ہیں، وہ اب ہم کس طرح کریں. وہ ظاہر ہے پھر آپ غریبوں پہ مہنگائی کر کے ٹیکس لگا کے کرو گے. حالانکہ جو قرضے ہیں یہ کوئی غریب علاقوں میں تو پہنچے نہیں، یہ مڈل کلاس تک تو پہنچے نہیں، لیکن اب گھی مہنگا ہو رہا ہے، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے. نتیجن کیا ہو رہا ہے کہ اگر جن علاقوں میں ہم کام کرتے ہیں، ہم تو روز دیکھ رہے ہیں جو ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج پا رہے، اب بزرگوں کے لیے وہ دوائیاں نہیں لے پا رہے، آٹے کے لیے آپ نے اس کا خود بتایا آٹے کی لائنوں میں جس طرح لوگ رسوا ہو رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہمارے جو غریب ہیں یا محنت کش ہیں وہ اپنے بچوں کو، بزرگوں کو قربان کر رہے ہیں امیروں کی عیاشیوں کے لیے، اشرافیہ کی عیاشیوں کے لیے. اور یہ جو سسٹم ہے یہ میرے خیال میں سسٹینیبل نہیں کسی بھی، نہ ایتھیکلی، نہ مورلی، نہ فائنینشلی. اور اب اس کے آپ کو جو نتائج نظر آ رہے ہیں کہ بحران شدید ہو رہا ہے، پیسہ ان کے پاس ہے نہیں، اداروں کے اندر دھڑے بندی ہے، ہر ادارے کے اندر اس وقت دھڑے بندی ہے، اور یہ مزید شدید ہوتا جائے گا. اور آپ نے بڑی شروع میں خوبصورت بات کی کہ عوام جو ہے وہ پس رہے ہیں، وہ ایک طرح سے بس دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرسی کی لڑائی میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ کسی بھی بڑی پارٹی کے پاس کوئی واضح پلان نہیں ہے. جو پارٹی آتی ہے وہ کہتی ہے پچھلے والوں کی وجہ سے ہوا ہے، ابھی والے بھی یہی کہہ رہے ہیں، اس سے پچھلے والے بھی یہی کہہ رہے ہیں، اگلے جو اس کے بعد آئیں گے وہ بھی یہی کہیں گے کہ پچھلے. کیونکہ اوور آل جو رولنگ ایلیٹس ہیں جنہوں نے پارٹیوں پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے، بیوروکریسی پہ بھی کیا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ میں بھی ان کی ساری سے ہے، وہ ایک ہی طرز سے پاکستان کو چلا رہی ہیں. اور ہمارا بحران یہ ہے کہ اب اس طرز سے پاکستان نہیں چل رہا، نہ ہی چل سکتا ہے، کیونکہ دنیا بدل گئی. عمران صاحب،
آپ کی طرف لے کے آؤں گی ادارے جن کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ جو ڈسکشنز کے اندر ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے جو پولرائزیشن ہے جو تمام جگہوں سے ہوتی ہوئی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ تک پہنچی، خبریں بنی، ڈسکشنز کے اندر آئیں، اختلافی نوٹ جس قسم کے سامنے آئے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جبران؟ یہ ایک نتیجہ ہے اگین انہی سب چیزوں کا جس کے اوپر قانونی ماہرین کافی عرصے سے جو اختیارات ہیں اعلیٰ ترین عدلیہ کے اس حوالے سے کچھ تجاویز بھی سامنے رکھ رہے تھے. خود ہم نے پچھلے سال دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی اس بات کو ایکنالج کیا کہ ان کو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور کیا جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں اور آج حالات ہمیں اس نہج پر پہنچے. یہ وہ وجہ ہے کہ خود ایڈریس نہیں کیا گیا عدلیہ کی طرف سے ان معاملات کو، یا پھر یہ سیاسی جماعتیں ہیں جو آئین کا حوالہ دے کر اس معاملہ جو عدلیہ کے اندرونی تقسیم ہے اس کو اپنے حساب سے استعمال کر رہی ہیں؟ ہمارے یہاں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ کلرجی ہو، وہ سیاستدان ہو، وہ عدلیہ ہو یا وہ آرمی ہو، وہ وقتاً فوقتاً طور پہ کنوینئنس کے طور کے اوپر ایک پیج پہ تو آ سکتے ہیں، بٹ کبھی بھی کسی کی بی ٹیم بننا نہیں چاہتے اور اپنی انڈیپینڈنس کو اور اپنی پاورز کو بڑھانا ہی چاہتے ہیں. اب جہاں تک یہ سپریم کورٹ کے اندر گفتگو ہو رہی ہے تو اس پہ سینئر وکلا بھی تبصرہ کر چکے ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں ڈیوائڈ ہے وہ بھی ذرا ایک عجیب سی ڈیوائڈ ہے. ایسا نہیں کہ کوئی دو گروپ واضح بنے ہوئے ہیں. ایک طرف تو ایک گروپ ہے جس کو چیف صاحب لیڈ کر رہے ہیں، جس میں اب بتایا جاتا ہے کہ جی 8 ججز ہیں، ان کے نام واضح ہو گئے ہیں. مگر جو دوسرا گروپ ہے وہ کوئی اس طریقے سے کوئی یونائٹڈ ٹیم نہیں ہے. وہ الگ الگ کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے اوپر اور بینچ کی فارمیشن کے ایشوز کے اوپر، یا سو موٹو کی پاورز ہے کب لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، یا سپریم کورٹ کو کتنا ایگزیکٹو معاملات میں اور پولیٹیکل معاملات میں اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہیے، اس پہ ان کے نظریاتی اختلاف ہیں. تو ہوا یہ کہ باری باری ڈسینٹنگ نوٹس سے اور ڈسینٹنگ ججز سے اور ان کے ویوز سے ڈرتے ہوئے ایک طریقے سے کمرے کے اندر چیف صاحب نے ان کو دھکیل کے بند کر کے وہ گروپ علیحدہ کر دیا ہے. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو بہت سارا اس وقت کرائسس نظر آ رہا ہے، یا جو یہ نئے بل کو لانے کی بات کی جا رہی ہے، تو جو کرنٹ چیف جسٹس ہیں ان کے پاس تو غالباً 3 سے 4 مہینے رہ گئے ہیں. اگر یہ بل آ بھی جائے گا تو اور کتنے مزید سو موٹو تھے جو چیف صاحب نے لے لینے تھے. میرے خیال میں غالباً زیادہ کنسرننگ ایشو جو ہے وہ اس میں اپیل کا پہلو ہے ان کے لیے، کہ بہت سارے ڈیسیجنز جو لے چکے ہیں وہ اوور ٹرن ہو سکتے ہیں. بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ بل اس لیے بھی آ رہا ہے کہ وہ جج صاحب جو پارلیمان میں سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جو سیاستدان یہ بل لے کے آئے ہیں، وہ جو آنے والے وقت میں چیف بنیں گے اور ان کا اچھا خاصا ٹینیور ہے، ان کی پاورز بھی شاید کلپ کی جائیں. بیکاز ان کا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے 2013 سے تعلقات جو ہیں وہ الگ الگ فیصلوں میں یا کمیشن رپورٹس کی وجہ سے ایک کشیدگی ہمیں نظر آئی ہے. اور وہ چیف جب بنیں گے تو اس سے کیا خطرہ لاحق ہوگا، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک ایشو ہے. دوسرا، ان کے چیف بننے کے بعد کیا جو ججز چیف صاحب کے کیمپ میں اس وقت ہیں، ان میں سے کچھ ججز جو بہت نمایاں رہے ہیں ریفرنس پروسیڈنگز میں بھی اور معاملات میں بھی، کیا ان کو کسی ریفرنس کا فیس کرنا پڑے گا اور ان کی اپنی جو جج شپ ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے؟ تو وہ بھی ان کے حوالے سے کچھ کنسرنز ہیں. بٹ انفارچونیٹلی دیکھیے، اگر یہ انڈیویجول نیڈس کے اوپر اور انڈیویجول ایگوز کے اوپر اور پرسنالٹی پالیٹکس کے اوپر معاملات آ جائیں تو 22 کروڑ یا 25 کروڑ اب آبادی جو بھی پاکستان کی ہے یہ تو نہیں چل سکتے. اور ہم اگر یہ بھی بات کریں، جو آپ پہلے معیشت کی اور باقی سارے بات کر رہے تھے، تو دیکھیں پاکستان صوبوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ پولیٹیکل کلاسز اور اکنامک کلاسز میں بٹا ہوا ہے. میرے خیال میں ہر وقت بلوچستان کے نوجوانوں کی وہ امنگیں نہیں ہوتی جو لاہور کے نوجوانوں کی یا کراچی کے نوجوانوں کی ہوتی ہیں. بے شک مہنگائی ہر ایک کو فیل ہو رہی ہے، بٹ کبھی کبھی عزت کے ساتھ زندگی گزارنا اور آزادی کو محسوس کر پانا وہ ایک بھرے پیٹ سے زیادہ بہتر اس کی خواہش ہوتی ہے، زیادہ خواہش ہوتی ہے. یہ چیز آپ کے پی کے بھی ان علاقوں میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ پی ٹی ایم بہت مقبول ہے، گوادر میں جہاں پہ مولانا ہدایت الرحمان بہت مقبول ہے. میرے خیال میں اگر آپ گوادر میں جائیں گے تو کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ خان صاحب پہ کتنے پرچے کٹ گئے، ان کو اس بات کی فکر ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان جیل میں کیوں ہے. تو ہماری ڈسکشن جب ہوتی ہے تو نہ صرف یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہم مخصوص اشرافیہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب ہم عوام کی بھی بات کرنے جاتے ہیں تو شاید اتنی ڈائیورسفیکیشن ہے مسائل کی کہ ہم سب کی نمائندگی نہیں کیا، ترجمانی نہیں کر پاتے. اور جہاں تک اب یہ معیشت کی بات ہے تو جی ٹھیک ہے، یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہ فلاحی ریاست ہے امیروں کے لیے، اشرافیہ کے لیے. تو پھر ہمیں اس کا سلوشن کیا ہے؟ چونکہ کوئی بھی آئے گا پاور میں، جتنی بھی اس وقت پارٹیز ہیں وہ تو انہی پالیسیز کے ساتھ ہیں، ساری ہی رائٹ ونگ ہے، لیننگ ہے، یا ساری ہی کیپٹلسٹ ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ جو اشرافیہ ہے وہ کنسیڈ کرے اپنی پاور، وہ اپنی امارات، وہ اپنی سبسڈیز، وہ اپنی اسپیس کنسیڈ کرے. تو میرے خیال میں یہ امیکیبلی تو ہوگا نہیں. نہ ماضی ہمیں بتاتا ہے کہ ہوا ہو.
یہ بائی یوز آف فورس ہی ہوتا ہے. ایک ٹائم پہ بھٹو صاحب نے اپنے طریقے سے کرنے کی کوشش کی تھی 22 خاندانوں کے حوالے سے نیشنلائزیشن کو لا کے, اور اس کے بھی اثرات ہمارے سامنے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹیو ضرورت تو ہے, مگر کوئی جامع پلان نہیں ہے کہ امیکیبلی پیسفلی یہ ہوگا کیسے. ہر صاحب کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹریٹجی کا ایک فقدان ہے؟ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں اور جو ڈسکشنز کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے پاس بھی اسٹریٹجی نظر نہیں. پارٹی لیڈر نے کہہ دیا کہ ہم یہ کریں گے, 4 لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر کے کافی حد تک وہ سیاسی جماعتیں بھی جو کہتے ہیں کہ ہم عوام کی امنگوں کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں. تو اب عمران خان صاحب کی جماعت کے حوالے سے سوچا جاتا ہے کہ اگر عوام کی کیا آپ نے عوام سے رجوع کیا یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے سے پہلے یا قومی اسمبلی سے نکل کر؟ تو ایک تو اس چیز کے اوپر بات کیجیے, اور جو جبران بات کریں عدلیہ کے حوالے سے جو ہم بات کریں, آپ سمجھتے ہیں کہ جو تمام اداروں کے حوالے سے جو ایک پاپولسٹ ایک جو ویو چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر, اس کا بھی ایک اثر ہو گیا؟ کیونکہ کئی عرصے سے ہمارے ہاں جب ہم میڈیا کیمرہ بائک لے کر پہنچتے ہیں عوام کے پاس, انہوں نے جب اپیل کرنی ہوتی ہے انصاف کی تو یا وہ آرمی چیف سے کرتے ہیں یا چیف جسٹس آف پاکستان سے کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹ پاور ہونی چاہیے یا پھر نہیں ہونی چاہیے اس میں؟ اچھا, آپ نے کئی سوالات ایک ساتھ کیے ہیں تو لیکن میں اس میں گزارش کروں کہ یہ جبران کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں آلٹرنیٹیو متبادل نظر نہیں آتے, لیکن یہ بات میں اس پہ اصرار کروں گا کہ وہ متبادل موجود ہیں, وہ فی الوقت اتنے مقبول نہیں ہیں جتنا انہیں ہونا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے دنیا میں کہ اگر اس طرح کا ایک کنسنسس ہے, ایک براڈ کنسنسس ہے. یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ پاکستان میں اگر اس وقت 3 بڑی جماعتوں کی آپ بات کر لیں, یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف, تو ایک کنسنسس ان میں یہ ضرور ہے کہ معیشت کو اسی طرح سے چلانا ہے جس طرح سے وہ چل رہی ہے. یعنی یہ بات ان کی بالکل بجا ہے, مگر ایسا نہیں ہے کہ اس کا یہ متبادل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہمارا جو مسئلہ ہے وہ تنظیم سازی کا ہے, وہ اس متبادل کو مقبول بنانے کا ہے. میرا خیال ہے عمار اس پہ بات کر سکتے ہیں, جبران بھی کر سکتے ہیں, یہ دونوں سیاسی طور پر سرگرم رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا دنیا میں کہ بس ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور جو یہ اگر ہم اس سے متنفر ہیں یا اس سمجھتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ 90% لوگوں کے لیے کسی قسم کی آسودگی نہیں لے کے آ سکتا, ڈیلیور نہیں کر رہا, تو اس کا متبادل نہ ہو یا اس کا متبادل ڈھونڈا نہ جائے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ایمیکیبلی کا کیا مطلب ہے اور کیسے ہو سکتا ہے. ظاہر ہے جدوجہد ہوتی ہے, اس میں کوئی بھی 21ویں صدی کے وسط میں یہ نہیں کہے گا کہ خونریزی ہونی چاہیے, مگر اس کے طریقے ہوتے ہیں. اس کے لیے اب تو ظاہر ہے کہ الیکٹورل پالیٹکس میں جب یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب نواز شریف اور عمران خان کے درمیان لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر لانڈھی سے یا لال پور سے کوئی مزدور الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ ہے. تو ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا یہ مطلب ہے. تو یہ چیزیں ہیں, اس پہ غور کیا جا سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ایک لمبا عمل ہے. جہاں تک سوال اس بات کا ہے کہ پاکستان میں دیکھیے, پاکستان کا فی الوقت جو عدلیہ کی, جیسے میں نے عرض کیا پہلے اور اس پہ پھر تفصیل سے بات کی جبران نے, دیکھیے بات یہ ہے کہ پارلیمان جو ہے پاکستان کے دستور کے مطابق اسے سپریم ہونا چاہیے, اور پاکستان کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے کچھ چیزیں جسٹسیبل ہیں کانسٹیٹیوشن کی, کچھ نہیں ہیں, ان کو بھی ہونا چاہیے جو اکنامک رائٹس ہیں یا سوشل رائٹس ہیں. ایجوکیشن کو کر دیا ہے, لیکن عمل درآمد کے مسائل ہیں. آرٹیکل 25A کر دیا تھا انہوں نے کہ 5 سے 16 سال تک کے بچوں کو اسکول بھیجنا ریاست کی ذمہ داری ہے, اور یہ مقدمہ میں کر سکتا ہوں کہ اگر آپ میرے بچے کے لیے اسکول کی سہولت مہیا نہیں ہے تو میں اسے یعنی ریاست سے یہ مطالبہ کر سکتا ہوں. لیکن یہ صحت میں بھی ہونا چاہیے, یہ دیگر چیزوں میں بھی ہونا چاہیے, یہ ڈیسنٹ ویجز کے لیے بھی ہونا چاہیے, یہ لیونگ ویج کے لیے ہونا چاہیے. یہ سب یعنی یہ سب جسٹسیبل ہونے چاہیے یہ سارے رائٹس. مگر یہ رائٹس موجود ہیں ہمارے آئین میں. تو آئین کی بنیاد ہے جمہوریت, وفاقیت اور مساوی شہریت پر, یعنی فیڈرلزم, ایکول سٹیزنشپ اور ڈیموکریسی. اور ڈیموکریسی کی بنیاد آپ کے ہاں جو دی ہوئی ہے آئین میں, جو آپ مختلف لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں, یہ ایکسپیریمنٹ ہم کر کے دیکھ چکے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دستور میں جب لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک بائی کیمرل ہمارا پارلیمنٹ ہے اور اس میں ظاہر ہے پھر پریزیڈنسی شامل ہو جاتی ہے, لیکن اس کے بعد ہماری صوبائی اسمبلیز ہیں اور وہ صوبے وفاق کی اکائیاں ہیں اور ایک پورا نظام موجود ہے, تو اس نظام میں کو چلنے نہیں دیتے اگر آپ,
تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں صدارتی نظام نافذ کر دیں. یہاں پاکستان میں 30 سال تو صدارتی نظام رہا ہے. پرویز مشرف سے ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف تک صدارتی نظام نہیں تھا تو کیا تھا. اسی طرح بھٹو صاحب بھی کانسٹیٹیوشن بننے تک 1971 سے لے کے 73 تک تو وہ صدر ہی تھے پاکستان کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو جمہوریہ آپ کا نظام ہے جیسا بھی ہے اس کو ہی چلانے کی فی الوقت کوشش کرنی چاہیے اور اس دستور کے مطابق چلانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں پارلیمان جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ادارہ ہے. اور یہ بالکل میں نہیں سمجھتا, ایک تو یہ میں وکیل نہیں ہوں, جبران شاید اس پہ بات کر سکیں, لیکن یہ جو ہندوستان سے ہم نے بہت ساری چیزیں جو مستعار لی ہوئی ہیں اپنے لیگل سسٹم میں, اس میں بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن بھی ہے. میرا خیال ہے وہ بھی اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن کوئی شے ہونی چاہیے اور پارلیمان کو کی ہوئی قانون سازی کو مسترد کر دینا کی ایجنسی ہونی چاہیے اعلیٰ عدالتوں کے پاس کہ وہ کانسٹیٹیوشن سے برخلاف ہیں. اس کو دیکھنا چاہیے, اس کی تفصیل میں جانا چاہیے. مگر ساتھ ساتھ یہ بالکل پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور پارلیمنٹ میں جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ, ایز آئی سیڈ, کہ ہمارے لیے اس کا کیا مطلب ہے, میرے لیے اس کا کیا مطلب ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کو پاکستان کو وفاق کے طور پہ چلانا. یہ بات بالکل جبران کی ٹھیک ہے کہ بہت ڈائیورس ہے, بہت متنوع ہے پاکستان, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر ممالک متنوع نہیں ہیں اور ان کے ہاں مختلف کلاسز اور مختلف آپ کے انٹرسٹ گروپس اور مختلف جو نیشنل کویسچن یا لنگوسٹک سوالات نہیں ہیں. وہ نیگوسیشن کے ذریعے سے اسمبلی کے فلور پہ اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے سے وہ نیگوسیشن ہوتا ہے, وہ سوال حل کیے جاتے ہیں. اور وہ بالکل پاکستان میں ممکن ہے جب پاکستان میں آپ سیاستدانوں کو موقع دیتے ہیں, وہ جیسے بھی ہیں, یعنی وہ میں ان سے اختلاف کروں یا اتفاق کروں, وہ 18ویں ترمیم بھی کر لیتے ہیں, وہ نیشنل فائنانس کمیشن کا نیا ایوارڈ بھی جاری کر دیتے ہیں, وہ اور بھی ترامیم کانسٹیٹیوشن میں ترامیم بھی کر لیتے ہیں, خراب بھی کرتے ہیں مگر مثبت بھی کر لیتے ہیں. تو آپ اس پولیٹیکل پروسیس کو چلنے دیں گے تو نئی قیادت بھی سامنے آئے گی. جب آپ اس پولیٹیکل پروسیس کو بار بار روکیں گے تو جیسے ہوتا ہے نا کہ کھیل روشنی کی کمی کی وجہ سے ختم ہو گیا اور یا بارش کی وجہ سے ختم ہو گیا تو وہی کھلاڑی پیڈ کر کے دوبارہ آ جاتے ہیں جو پچھلے سیشن میں واپس گئے تھے. تو آپ اس کو چلنے دیں, کھیل کو, لوگوں کو آؤٹ ہونے دیں. یہ ایک صبر آزما پروسیس ہے. اور ہم جو ہے نا, جو پتہ نہیں بڑا, اس پہ میں بات ختم کروں گا, جو ایک بڑا پرانا قصہ ہے, بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا, غالباً صاحبزادہ نصر اللہ نے کہا تھا یا کسی پرانے ہمارے اکابرین میں سے سیاسی رہنماؤں نے کہا تھا کہ جمہوریت کا پودا جب جڑ پکڑنے لگتا ہے تو ہم اسے اکھاڑ کے دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنی جڑ پکڑی ہے. تو یہ طریقہ میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے. پھر آل اوور اگین جب ہم اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس پہ ہم نئی غلطیاں کر دیتے ہیں جو ہم تاریخی طور پہ نقصان پہنچاتی ہیں ملک کو. ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے, واپس آئیں گے. تو حارث صاحب نے بہت اہم ہے, انہوں نے کہا لیول پلینگ فیلڈ, جس کی جو انہوں نے تعریف بیان کی, اس پہ میں عمار صاحب سے بات کروں گی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم اوور آل بات چیت کر رہے ہیں کہ آج جہاں سماج ہمارا کھڑا ہوا ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, کون کون اس کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ عام آدمی سے جب ہم بات کرتے ہیں یا خیالات کا ایکسچینج ہوتا ہے تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آخر ذمہ دار کون ہے, اس کی آپ لوگ نشاندہی کیا کریں. تو جن شخصیات کو آج ہم نے پروگرام میں بلایا ہوا ہے اس کے اوپر وہ تفصیلی طور پہ بات کر رہے ہیں. عمار صاحب, جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, میں چاہوں گی اس کے اوپر اب آپ اپنے کنکلوڈنگ کامنٹس دیجیے گا کہ ایک تو یہ جو پاپولزم ہے دنیا کے اندر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے اب کیا یہ جو تقاضے ہیں اس کے اوپر چلا جائے یا پھر جینوئن قسم کی سیاست کی جائے لیکن اس کے اندر وہ پاپولیرٹی, وہ مشہوری, وہ واہ نہیں ہے. یہ ہمارے جرنلزم کے فیلڈ کو بھی اس چیز نے بہت زیادہ جو ہے افیکٹ کیا ہے. دوسری چیز یہ بتائے گا کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے, آپ کی نظر میں لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے؟ کیونکہ جو بڑی بڑی جائنٹ سیاسی جماعتیں ہیں جن کو بڑے طریقوں سے کمزور کرنے کی بھی کوشش کی گئی, ان کی اپنی اسٹرگلز ہیں جس کو ایکنالج کرتے ہوئے آج ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا جو مطالبہ ہے وہ ان کے اپنے اراؤنڈ ہی گھوم رہا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل جی, جو پہلا آپ کا سوال ہے پاپولزم کا, اس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی امیجنیشن نہیں, اور یہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد یہ بات کی گئی کہ جی تاریخ کا خاتمہ ہو گیا ہے, اب کوئی متبادل نہ ہم نظریہ ہے, بس ایک ہی نظریہ ہے, ایک ہی سچ ہے, اور وہ ہے سرمایہ داری نظام.
اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے بہتری کرنی ہے. لیکن حقیقت میں کیا ہوا کہ پچھلے 30-40 سالوں میں اب تو اتنی ہماری ڈاکیومنٹیشن ہمارے پاس کہ یہاں پر جو انیکوالٹی ہے دنیا میں وہ بڑھی. اس وقت 8 ایسے خاندان ہیں جن کے پاس جو دنیا کے غریب ترین لوگ ہیں 50% ان سے زیادہ ان کے پاس وسائل ہیں. یعنی جو اس وقت جو کارپوریشنز اور بڑی بڑی کمپنیاں جس حد تک طاقتور ہو گئی ہیں, یہ تو آج سے 100-150 سال پہلے کارل مارکس یا کوئی بھی بڑے جو انقلابی تھنکرز تھے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اس لیول کی اجارہ داری قائم ہو چکی ہے اس وقت گلوبل اکانومی کے اندر. تو اس کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت عرصے بعد ایک رد عمل آ رہا ہے. اب وہ رد عمل پاپولزم کی صورت میں آ رہا ہے, اور اس میں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ پاپولزم کی صورت میں آ رہا ہے لیکن نظریاتی بات کے طور پہ نہیں آ رہا. جیسے ٹرمپ ہے, وہ کہتا ہے کہ جی آپ چند لوگ ہیں جو امریکہ کو چلا رہے ہیں. اس نے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے, اس نے ڈیپ اسٹیٹ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے, اور کہتا ہے وہ جی ہمیں اس وقت پورے سسٹم کو کنٹرول کریں. اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ آدھا سچ بول رہا ہے اور لوگوں کو واقعی فیلنگ آتی ہے کہ یار ہماری زندگیوں کے فیصلے کدھر ہو رہے ہیں. میں کیوں بے روزگار ہوں, میں کیوں ساری زندگی محنت کی ہے لیکن ایک گھر نہیں لے سکتا, گاڑی نہیں لے سکتا, بچوں کو پڑھا نہیں سکتا. یہ والے مسائل اب امریکہ تک میں آ رہے ہیں. ہمارے تو خیر بہت ہی شدید ہیں. تو یہ سوال اٹھ رہے ہیں. اب آدھا سچ کیوں ہے وہ؟ کیونکہ وہ یہ نہیں بتاتا کہ ٹرمپ خود اس سسٹم کا بینیفیشری ہے. ایسے پاکستان میں بھی لوگ ہیں جو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں لیکن اس پہ تنقید کرتے ہیں. وہ اسی سسٹم سے بینیفٹ لیتے ہیں, پھر اسی پہ بعد میں تنقید کرتے ہیں. اور جو گراس روٹس کے اوپر غصہ ہوتا ہے لوگوں میں, جو جینوئن غصہ ہے, وہ کہتے ہیں آپ ڈیپ اسٹیٹ کا ایک طرف نام لیتے ہیں, دوسری طرف جو کمزور لوگ ہیں جیسے تارکین وطن ہیں, جیسے خواتین ہیں, جیسے خواجہ سرا ہیں, جیسے مائنورٹیز ہیں, ان کے اوپر اپنا سارا غصہ جو ہے وہ اتار دیتے ہیں. اور اس طرح پاپولزم جو ہے وہ ایک سینسیشنلزم کے ذریعے لوگوں کے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے اور ایک ایسی کاز کے لیے نکال دیتا ہے جس سے سسٹم نہیں بدلتا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دنیا میں اب ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جو متبادل کی بات کر رہی ہیں. ابھی برازیل کے اندر ایک ٹریڈ یونین ورکر, جو ٹریڈ یونین جو میٹرک پاس بھی نہیں تھا, فیکٹری کا ورکر, وہ 70 کی دہائی سے فیکٹری کی کیمپین کر رہا ہے, ٹریڈ یونین کی کیمپین کر رہا ہے. وہ الیکشن 2000 میں جیتا, اس کے بعد اس کے خلاف ملٹری نے کو کیا, اس کو جیل میں بند کیا, اس میں CIA بھی انوالو تھی. وہ پچھلے سال ایک بہت شاندار کیمپین کے بعد, جس میں ٹریڈ یونین والے تھے, جس میں کسان کمیٹیاں تھیں, جس میں مختلف زبانیں بولنے والے جو برازیل میں موجود ہیں, خواتین کی جو تنظیمیں ہیں, انہوں نے مل کے اسے الیکٹ کروا دیا. وہ اس وقت پھر سے برازیل کا صدر بن گیا. یہ لولا ڈی سلوا ان کا نام ہے. اور ایسی مثالیں آپ کو پنجاب کے اندر ہندوستان میں عام آدمی پارٹی کی صورت میں بھی نظر آ رہی ہیں, اور بھی آپ کئی مثالیں اس طرح کی دے سکتے ہیں. اس وقت فرانس کے اندر جو ٹریڈ یونین موومنٹ چل رہی ہے, آج 10 لاکھ لوگ پیرس میں نکلے ہیں مہنگائی کے خلاف. یعنی بہت عرصے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ ناممکن نہیں ہے, متبادل آج بھی ممکن ہے. یہ صرف سسٹم کی ایک چال تھی کہ وہ بتائے کہ کچھ ممکن نہیں ہے, کوئی متبادل ممکن نہیں ہے. متبادل ممکن ہے اگر ہم اس پہ سوچیں. اور جو نشاندہی جبران نے بھی کی, جو حارث صاحب نے بھی کی, وہ یہی ہے کہ ایک چھوٹی سی جو ایلیٹ جو اپنے مقاصد کے لیے ملک کو چلا رہی ہے, جو گورنمنٹ بھی ہے اور جو اپوزیشن بھی خود ہی بن جاتی ہے, اس کے خلاف ہمیں اپنے آپ کو منظم کرنا پڑے گا. ادھر ایک میں لیول پلینگ فیلڈ والی بات بھی کر دوں جو آپ نے سوال کیا. بالکل لیول پلینگ فیلڈ مین سٹریم پارٹیز کے لیے بھی ہونی چاہیے, لیکن اصل لیول پلینگ فیلڈ وہ ہے کہ ایک عام شخص جو ہے وہ بھی آگے جا سکے سیاست میں. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ یہ ایک پیٹرن بن جائے کہ لوگ ووٹ لیں, 5 سال وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے رہیں, اپنی شکل بھی نہ دکھائیں کسی بھی حلقے میں, 5 سال بعد لوگ کو اتنا غریب کر دیں کہ 2000-5000 روپے بدلے وہ ووٹ خرید کے وہ واپس پارلیمنٹ میں چلے جائیں. یہ ضروری نہیں ہے. عام لوگ اپنی نمائندگی کر سکتے ہیں. تاریخ میں ایسا کئی بار ہوا ہے. ہمارے یہاں بھی 70 کے الیکشن میں عام لوگوں نے بہت سارے لوگ برج الٹے تھے, لیکن عام لوگ کو آپ نے کمزور کر دیا ہے. نہ آپ نے ان کی ٹریڈ یونین چھوڑی ہے, نہ آپ نے اسٹوڈنٹ یونین چھوڑی ہے, نہ آپ سول سوسائٹی کو چھوڑتے ہیں, نہ آپ عورتوں کی تنظیموں کو چھوڑتے ہیں, کسانوں کی تنظیموں پہ آپ دہشت گردی کے پرچے کرتے ہیں. یعنی اس وقت پاکستان کے اندر 1% محنت کش جو ہے وہ یونین میں ہے. آپ نے ہر لحاظ سے ہمیں بکھیر دیا ہے, لوگوں کو کمزور کر دیا ہے. جب لوگ بکھر جاتے ہیں پھر زیادہ ایک شخص آتا ہے, وہ ہینڈسم بھی ہو سکتا ہے, وہ بولنے میں بھی تیز ہو سکتا ہے, اس کے فائنینشیئرز بھی ہو سکتے ہیں, اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتی ہے. وہ بات کرے گا کہ میں آپ کو نجات دلواؤں گا. لوگ ڈرے ہوئے ہیں, بکھرے ہوئے ہیں, وہ اس طرف چلے جائیں گے. لوگوں کو جب تک ان کے اپنے ادارے نہیں ملتے, ان کو یونین کا حق نہیں ملتا, ان کو منظم ہونے کا حق نہیں ملتا, لوکل گورنمنٹ جب تک نہیں آتی, وہ اپنے محلے کے مسائل جب تک خود
حل نہیں کرتے تب تک لوگوں کے اندر قیادت کرنے کا جو کانفیڈنس ہے وہ نہیں آئے گا. اور سسٹم جو ہے ہمارا وہ لوگوں سے کانفیڈنس چھیننا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے لوگ ڈرے رہیں, سہمے رہے. اس لیے ہماری لڑائی جو ہے وہ خوف کے خلاف ہے. اور مجھے امید ہے جس طرح لوگ آہستہ آہستہ اسٹوڈنٹس ایکٹیو ہو رہے ہیں, عورتوں کی تنظیمیں ایکٹیو ہو رہی ہیں, ٹریڈ یونین ایکٹیو ہو رہی ہیں, پاکستان میں بھی انشاءاللہ کبھی نہ کبھی متبادل بنے گا. بہت اہم باتیں کی آپ نے عمار. جبران, اس پہ آپ کے کلوزنگ کامنٹس چاہوں گی کہ یہ متبادل کو کیا دانستہ طور پہ روکا, اس کے راستے بلاک کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ یہیں پہ ہم بڑے خوشی کے ساتھ ہیڈ لائنز چلاتے ہیں جب دنیا میں کوئی پاکستانی نیاد شخص ممبر پارلیمنٹ بن جاتا ہے یا پھر جس طرح بھارتی نیاد برٹش پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو ہم بڑے فخریہ طور پہ کہتے ہیں. یہاں پر ہم سوال تک نہیں اٹھاتے کہ پاکستان میں تو آپ کو ایک سرکاری نوکری حاصل کرنے کے لیے, چھوٹی سے چھوٹی نوکری حاصل کرنے کے لیے بھی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے. تو لیڈرشپ کیسے سامنے آئے گی؟ عوام, دوسرا میں جبران چاہوں گی اس پہ بھی آپ جو بات مارکس بھی کر رہے تھے, ایک تو یہ بھی بات ہے کہ عوام مالک ہوتے ہیں, وہ اپنے ووٹ سے چوز کرتے ہیں کہ ان کو کون حکمران چاہیے, لیکن جو حالات ہم یہاں پر اور دنیا کے کچھ اور ممالک میں بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو بھی تھوڑا کوسچن کہیں نہ کہیں اس کے اوپر اس کی ڈیبیٹیبل ہو گیا یہ معاملہ تھوڑا؟ دیکھیے, اگر آپ ایگزسٹنگ نظام کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس لیے اپنے آپ کو متبادل تصور کرتے ہیں تو یقینی طور پہ آپ کو ایڈورسٹی کا تو سامنا ہوگا. سامنے والا پھولوں کی سیج تو نہیں سجائے گا اور راہ ہموار تو نہیں کرے گا. تو ہاں, فیس وائز تو کئی آلٹرنیٹیو ہو سکتے ہیں, ایگزسٹنگ آئیڈیالوجی کے اور نئے چہرے آ سکتے ہیں اور وہ آ بھی جاتے ہیں, مگر جب آپ ایگزسٹنگ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کریں گے, ان کی پالیسی کو اور ان کے کنٹرول کو چیلنج کریں گے تو ریزسٹنس تو آئے گی. اور یہ نون بات ہے. یہاں پہ ایک بات کی گئی تھی کہ جی وہ ٹرمپ جو ہے وہ آدھا سچ بولتا ہے, وہ یہ بولتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نظام کو چلا رہے ہیں مگر وہ یہ نہیں بتاتا کہ اسی کا بینیفیشری ہے. میرے خیال میں تو جتنا سوشل میڈیا ہے اور ٹیلی ویژن میڈیا ہے سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا بینیفیشری ہے. اتنا کچھ ٹرمپ کے بارے میں کہا جا چکا ہے, لکھا جا چکا ہے, بنایا جا چکا ہے. ہم ایک چیز کو اگنور کر رہے ہیں کہ آج کل یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ دیکھنے والا اور سننے والا یقین کس بات پہ کرنا چاہتا ہے. پوسٹ ٹروتھ سوسائٹی یہ کہلاتی ہے, ہر ایک کا اپنا سچ ہے, ہر ایک نے ایک ہی کلمہ پڑھا ہوا ہے مگر ہر ایک نے اس کے الگ معنی نکالے ہوئے ہیں اور ہر ایک نے ایک دوسرے پہ شک کیا ہوا ہے کہ تم جس طرح سے پڑھ رہے ہو وہ صحیح نہیں پڑھ رہے ہو. تو میرے خیال میں اس وقت مجھے نہیں پتا کہ اگر پارلیمنٹری پالیٹکس کے ذریعے ہی کوئی چینج ممکن ہے, بٹ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فرض ہے متبادل کے لیے کام کرنا تو یقینی طور پہ اس وقت اس نظام کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ ایک صحیح نیریٹو بلڈ کریں اور لانگ گیم کی طرف سوچیں, لانگ ہال کی طرف سوچیں. پوری ایگزسٹنس ہیومن سویلائزیشن کی جو ہے وہ بلپ ہے جب سے یونیورس بنی ہے, تو ہم تو 70 سال 75 سال کے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اور اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے لائف سپین کے اندر وہ چینج نہیں آ سکا جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, مگر اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی جنریشنوں میں آ جائیں تو اس کی بنیاد ڈالنے کا کام شروع کیا جا سکتا ہے ابھی سے. بے شک بے شک. میں حارث صاحب اب آپ اس کے لیے کنکلوڈ کیجیے گا تمام جو ہم نے بات چیت یہاں کہی. میرا اب سوال اس پہ میں کیونکہ لوگ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ ہم اس پہ بھی کچھ بات کریں. آپ نے آغاز میں کچھ کہا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, جو عمران خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت کی جو سپلٹ ہوا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں, اور کچھ لوگ اس خیالات کا اظہار اس وقت کر رہے تھے کہ باتیں اس نہج کے اوپر پہنچی ہیں کہ انہوں نے یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے کہا ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے نے اس سے کچھ سیکھا یا یہ اس شخصیت کے ساتھ ہی جو معاملات خان صاحب کے چل رہے تھے ایک شخصیت کی پالیسی تھی جو آگے جا کر تبدیل بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, کوئی بھی جو فنومینن ہوتا ہے نا, جیسے پاکستان میں جو سیاسی عمل میں شمولیت ہے غیر جمہوری یا اپوائنٹڈ لوگوں کی, الیکٹڈ لوگوں پہ جو ان کو فوقیت دی جاتی ہے, وہ سوئچ آن سوئچ آف کے ذریعے سے تو ختم نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کل سب کچھ بدل جائے, چونکہ غیر سیاسی ہونے کا یا غیر جانبدار ہونے کا یہ بھی مطلب ہے کہ پختونخوا میں, بلوچستان میں, سندھ میں, پنجاب کے کچھ علاقوں میں آپ مکمل طور پر سیاسی عمل سے اپنے آپ کو دور کر لیں. اس کا تعلق صرف عمران خان, شہباز شریف اور نواز شریف سے نہیں ہے, تو اس میں کچھ وقت لگے گا. مگر اگر یہ تھنکنگ ہے اور یہ اعلان ہوا ہے تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے, یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو اب سمجھ میں آئی یہ بات, کیونکہ ان کو پہلے سیاسی عمل میں اس طرح سے شامل نہیں رہے. بھٹو صاحب بھی ایوب خان کے کیبنٹ میں تھے اور وہاں سے علیحدہ ہوئے. نواز شریف, الطاف حسین, سوائے بے نظیر بھٹو کے اور فاطمہ جناح کے, جو اتفاق سے دونوں خواتین ہیں اور اس پہ خواتین کو بہت خوش ہونا چاہیے, کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے
بشمول عمران خان، ان کو تو چیف سے نیچے کے افسر بھی بہت سپورٹ کرتے رہے، جنرل مجیب الرحمان سے لے کے حمید گل سے لے کے باقی جو اس کے بعد ظہیر الاسلام صاحب اور شجاع پاشا صاحب اور سب کے نام آ رہے ہیں نا، اور فیض حمید صاحب تک بات آ گئی، تو ان کو ایک انسٹیٹیوشنل سپورٹ ایک طرح سے رہی. بالکل اسی طرح نواز شریف صاحب کو رہی، بالکل اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ابتدا میں رہی جب وہ 27 برس کی عمر میں وزیر بن گئے. تو ہمارے ہاں یہ جو عمل ہے یہ اتنا طویل ہے کہ اور پھر انہی سے لڑائی ہو جاتی ہے. یعنی جس کو آپ کریٹ کرتے ہیں، جس پولیٹیکل فورس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، یعنی بھٹو کو آپ نے سپورٹ کیا اگینسٹ مجیب ہو واز دا موسٹ پاپولر لیڈر، نواز شریف کو سپورٹ کیا اگینسٹ بے نظیر شی واز مور پاپولر دین نواز شریف. تو یہ نمبر 2 کو سپورٹ کرتے ہیں. جب نواز شریف بہت ہی جب بہت پاپولر تھے نواز شریف، اس وقت عمران خان کو سپورٹ کیا. تو اب عمران خان جو ہیں وہ پاپولیرٹی گین کر رہے ہیں، تو اب ان سے سپورٹ ودرا ہو گئی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. مگر اس میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بھی کوئی خاص ان کے جو میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح خان صاحب نے ہینڈل کیا ماضی کے مقابلے میں، کیونکہ اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، آغاز میں ہی آپ نے کہہ دیا کہ وہ مختلف ہیں، ذرائع ابلاغ ہو جائے ایک طرف، لیکن 65-70% ینگ ایگریسو پاپولیشن آلسو جن کے پاس نوکریاں بھی نہیں ہیں. اس وقت حالات اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس نہج پہ پہنچ گئے کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اسٹیپ بیک کریں اور اب مزید دوبارہ آگے اگلی دفعہ سوچیں گے. آپ سمجھتے ہیں یہاں ہم کھڑے ہیں یا یہ خام خیالی ہی لگتی ہے؟ اس کے لیے میرے پاس آئی ڈونٹ ہیو انف ایویڈنس کہ وہ بالکل علیحدہ ہو گئے ہیں. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر یہ سوچ ہے تو بڑی خوشائند بات ہے، علیحدہ ہو جانا چاہیے اور پارلیمان کو فیصلے کرنے دینے چاہیے. لیکن عمران خان صاحب اب بھی انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خام خیالی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. وہ تو ابھی چند دن پہلے تک ابھی بھی تھوڑے عرصے میں کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، پھر کبھی خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ دیکھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف رہے ہیں. تو سیاسی جماعتوں کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ یا اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں یا آپ اپنا ہر سیاسی معاملہ جو ہے اس کو آپ قانونی معاملہ بنا کے عدالتوں میں لے جائیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دونوں طرف سے کرنے کی بات ہے. بہت بہت شکریہ حارث خلیق صاحب، جبران ناصر صاحب اور ہمارے علی جان صاحب. ناظرین، یہ خصوصی میں ہماری کوشش تھی کہ ان تمام معاملات کو ایڈریس کریں، لیکن میرے خیال سے پروگرام کا وقت بہت کم ہوتا ہے. میرے ذہن میں اور بھی بہت سارے سوالات تھے، لیکن امید کرتی ہوں جو بالخصوص ہم سے ینگ لوگ بہت دفعہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جائے کہ نئی قیادت سامنے کیوں نہیں آتی، تو اس کو ہمارے تینوں مہمانوں نے بہتر طریقے سے آج ایڈریس کیا ہے. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.